अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इस्लामियात स्वीटी के एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। यानी इस्लामियात में छुट्टियों के काम के बारे में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, इस्लामियात में अप्रैल मंथ की जो स्वीटी है आप लोगों के सामने मैंने रखी है, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने मई मंथ की जो स्वीटी है सेकंड डेट पे आप लोगों ने स्कूल से मई मंथ की जो स्वीटी है आप लोगों ने स्कूल से वो रिसीव करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर इसके मार्क्स जो है वो प्लस होंगे। सेकेंड मई पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्कूल जाना है और वहाँ से आप लोगों ने मई मंथ की स्वीटी रिसीव करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अप्रैल मंथ की जो इस्लामियात की स्वीटी है, इस्लामियात में जो छुट्टियों का काम है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे आप लोगों के सामने मैंने इस्लामियात की स्वीटी रखी है जिसको मैंने ब्लॉक में इस तरह बंद की है। ये देखें, मजमून इस्लामियात। इसमें फर्स्ट नंबर स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है नाजरा, पारा नंबर 3। पारा नंबर 3 तिलकर रसूलू। पारा नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने रोज़ाना 2 रुको जो है वो रोज़ाना मातर्जुमा 2 रुको की आप लोगों ने तिलावत करनी है। तिलकर रसूलू पारा नंबर 3 में स्टूडेंट्स आप लोगों ने रोज़ाना 2 रुको मातर्जुमा की तिलावत करनी है। फिर ज़ुबानी काम की तरफ आ जाए। ज़ुबानी काम में स्टूडेंट्स फिर नमाज है। नमाज है। नमाज में आप लोगों ने स्टूडेंट्स नियत ता दुरूद इब्राहिमी बामाय तराजुम ये याद करना है। यानी नियत, नमाज की जो नियत है स्टूडेंट्स में आप लोगों ने इसे 4th क्लास में भी याद किया था। नमाज की नियत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। यानी नमाज की नियत आप लोगों ने यहाँ से लेकर दुरूद इब्राहिमी तक बामाए तर्जुमा याद करना है। नमाज की नियत अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोग अपने साथ नोट कर ले शाबाश। स्टूडेंट्स, नमाज की नियत इस तरह है, इन्नी वज्जहतु, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा किस तरह है? तहक़ीक़ मैंने मुतवज्जा किया मुँह को वास्ते इसके जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को एक इसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं। ये स्टूडेंट्स नमाज की नियत ये आप लोगों ने 4th क्लास में भी याद की है। नमाज की नियत देखिए सामने आप लोगों को नज़र आ रही है। नमाज की नियत जो नज़र आ रही है इस तरह है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा, तहक़ीक़ मैंने मुतवज्जा किया मुँह को वास्ते उसके जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को एक इसी का होकर, और मैं मुशरिकों में नहीं। फिर अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर सना, जिस तरह आप लोग जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, पहले हम नमाज की नियत, फिर इसके बाद सना सुबहानका लहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, खूबियों वाली, और तेरा नाम बरकत वाला है, और तेरी शान ऊंची है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। किस तरह है? ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, खूबियों वाली, और तेरा नाम बरकत वाला है, और तेरी शान ऊंची है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये सना मा तर्जुमा
اب اس کے بعد تھاؤز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ تاؤس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، جب آپ لوگ نماز میں ترجمہ یاد کریں گے اور جیسے ہی آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس میں ہم نماز کی نیت جب عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں خود بخود یاد ہو جائے گا کہ ہم عربی میں اپنے رب سے کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یعنی اسٹوڈنٹس، الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا ہے؟ سب تعریفیں یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ گمراہ ہوگا۔ کس طرح؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمے کی طرف دیکھیں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ پروردگار یعنی پالنے والا ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ ان لوگوں کا رستہ کس طرح ہے؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا رستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا الہی قبول فرما۔ یعنی کیا؟ یہ سورہ فاتحہ کی عربی ہم نے پڑھی اور پھر اس کا ترجمہ۔ پھر کیا ہے اس کے بعد؟ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 4th کلاس میں اسٹوڈنٹس ہم نے سورہ اخلاص کے آیات کے تراجم پڑھے تھے نا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر، ہمسر کا مطلب ہے برابر، اور نہ کوئی اس کا ہمسر برابر ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ کس طرح ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر برابر ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر، اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ پھر رکوع میں 3 بار پڑھی سبحان ربی العظیم۔ کس طرح ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ کس طرح ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ کس طرح ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ پھر کیا کہیں گے؟ تسمیہ،
समी अल्लाहु लिमन हमिदा किस तरह है? अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की। स्टूडेंट्स, ये तमाम तस्बीहात जो हैं ये किताब के सफ़ा नंबर 7 से हमने पढ़े थे 4th क्लास में। किस तरह है? समिया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समिया अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की। फिर इसके बाद तहमीद, रब्बना लकल हम्दो, ए हमारे परवरदिगार तेरी लिए सब तारीफ़ है, तमाम तारीफ़ है। किस तरह है? तहमीद में हम क्या पढ़ते हैं? रब्बना लकल हम, ए हमारे परवरदिगार तेरी लिए तमाम तारीफ़ है। फिर इसके बाद हम तकबीर पढ़ेंगे फिर से, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है इसका? अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर सजदे में जाकर हम 3 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान रबियल आला। इसका मतलब क्या है? पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा आलीशान। किस तरह है? पाक है मेरा परवरदिगार बड़ा आलीशान। फिर तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अत्तहियातो पढ़ते हैं। फिर कब क्या? अत्तहियातो अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु, देखिए अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका अत्तहियातों का तर्जुमा किस तरह है? गौर से सुने। तमाम कौली, फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए है। स्टूडेंट्स, अत्तहियातों के आयात के तराजुम हमने लिखी भी है और आप लोगों को मैंने होमवर्क में भी दी है। जिस तरह हम अत्तहियातों के अरबी अल्फाज, उर्दू माने और आयात के तराजुम स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने साथ रब नोटबुक में नोट भी की है, तो आप लोग अत्तहियातों का तर्जुमा वहाँ से वही उसी रब नोटबुक से भी याद कर सकते हैं। किस तरह है? तमाम कौली, फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ताला के लिए है। इस तरह है ना। फिर सलाम हो तुम पर ए नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और उसके रसूल है, यानी अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। किस तरह? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा किस तरह है? इलाही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पर रहमत भेजे, जिस तरह तूने रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। इलाही बरकत दे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को। बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने नमाज मातर्जुमा इसी तरह मातर्जुमा याद करेंगे, यानी तर्जुमे के साथ आप लोग नमाज याद करेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो कलमे है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? कलमे, यानी अव्वल ता पंजम कलमा बामाय तराजुम, यानी पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा और पांचवा कलमा आप लोगों ने मातर्जुमा याद करना है। याद करेंगे आप लोग। यानी पहला कलमा किस तरह है?
لا پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کس طرح ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. پھر دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ کس طرح ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. پھر تیسرا کلمہ تمجید، یہ آپ لوگوں نے 4th کلاس میں پڑھے ہیں. تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ کس طرح ہے؟ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو علی شان اور عظمت والا ہے. پھر چوتھا کلمہ یہ بھی آپ 5واں کلمہ اور چوتھا کلمہ یہ بھی آپ لوگوں نے 4th کلاس میں ترجمہ یاد کیا ہے. چوتھا کلمہ یعنی اسٹوڈنٹس چہارم کلمہ کس طرح ہے؟ چوتھے کلمے کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں. کلمہ توحید اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ اسٹوڈنٹس اس طرح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں. عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر 5واں کلمہ جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اس کا کس طرح ہے اسٹوڈنٹ؟ یہ 5واں کلمہ تھا. اس کا ترجمہ اسٹوڈنٹس اس طرح ہے، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں یا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کلم کلا، اور میں توبہ کرتی ہوں یا میں توبہ کرتا ہوں اس کے سامنے اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں. بے شک تمام عیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت والا گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ 5 کلمے آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ فلق یہ کتاب کے صفحہ نمبر سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ کتاب کے صفحہ نمبر 8 پہ موجود ہے، دیکھیں. اور اس کے آیات کے تراجم ہم نے لکھ کے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ بھی کی ہے. سورہ فلق کی عربی کی طرف دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میں
صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر نفاسات فی العقد اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور پھر لاسٹ آیات ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسٹوڈنٹس، یہ سورہ فلق ما ترجمہ، پھر اس کے بعد سورہ ناس کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کے، ومن شر الوسواس الخناس اور وسوسے ڈالنے والے، چھپ کر بہکانے والے کے شر سے۔ کس طرح ہے؟ ومن شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، چھپ کر بہکانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس کیا ہے بے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ سورہ ناس اور سورہ فلق ما ترجمہ آپ لوگ اسی طرح یاد کریں گے، ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف آ جائے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ کویسچن جو اسٹوڈنٹس ہے صورتیں، تو آپ لوگوں کو میں صورتوں کے بارے میں بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ لوگ ما ترجمہ یاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو دعائیں ہیں، کتاب صفحہ نمبر 13 دنیا پر کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ جو دعا ہے وہ کس چیز کی دعا ہے؟ دنیا اور آخرت کی بلائی کی دعا بامائے ترجمہ۔ کتاب صفحہ نمبر 13 اسٹوڈنٹس نکالیں۔ تو اسٹوڈنٹس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ جو دعا ہے آپ لوگوں نے یہ دعا یاد کرنی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں بلائی کی دعا ہے۔ یہ ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ کس طرح ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کس طرح ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے غضب سے بچا۔ تو اسٹوڈنٹس کتاب کے صفحہ نمبر 13 سے آپ لوگوں نے یہ دعا ما ترجمہ یاد کرنا ہے، پھر اس کے یاد کرنی ہے، پھر اس کے یاد کریں گے، یعنی صفحہ نمبر 13 سے آپ لوگوں نے یہ دعا، کتاب کی صفحہ نمبر 13 سے یہ دعا ما ترجمہ یاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف آ جائے۔ تو اسٹوڈنٹس اس لاسٹ کویسچن میں دو دعائیں دی ہیں، ایک دعا کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ موجود ہیں جس کی تلاوت جو ہم 5 وقت کی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ کتاب کے صفحہ نمبر 13 سے یہ دعا ما ترجمہ یاد کریں گے۔ دوسری دعا یہ تو بہت زیادہ آسان ہے، سحری اور افطاری کی دعائیں بامائے تراجم، سحری کی دعائیں۔ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ روزے رکھتے بھی ہے، اگر رکھتے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، کبھی کبھار رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ یہ دونوں دعائیں جو ہے یہ ما ترجمہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ آپ لوگوں کو میں ابھی پڑھا بھی رہی ہوں اور دکھا بھی رہی ہوں کہ سحری اور افطاری کی دعا کون سی والی ہے، سحری کی دعا ہے، اور کون سی والی دعا افطاری کی دعا ہے۔ اسٹوڈنٹ سحری کی دعا یہ ہے، سحری کی دعا ما ترجمہ آپ لوگ اسی طرح یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اپنے نوٹ بک میں، اور پھر اسی ما ترجمہ آپ لوگ روزانہ 3 مرتبہ اسے یاد کرتے جائیں، تو یہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے یہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی۔ سحری کی دعا ما ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ ترجمہ کس طرح ہے؟ اور میں نے ماہ رمضان سے کل کے روزی کی نیت کی۔ کس طرح ہے سحری کی دعا؟ وبصوم غد نویت من شہر رمضان، شہر رمضان، اور میں نے ماہ رمضان سے کل کے روزی کی نیت کی۔ دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اور میں نے ماہ رمضان سے کل کے روزی کی نیت کی۔ پھر اسٹوڈنٹس افطاری کی دعا ما ترجمہ، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔
یہ افطاری کی دعا ہے، دوبارہ پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ پھر سے دیکھیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری دی ہوئی رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس سحری اور افطاری کی دعا ترجمہ آپ لوگ اسی طرح یاد کریں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، اور میں نے ماہ رمضان سے کل کے روزے کی نیت کی۔ افطاری کی دعا ترجمہ، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری دی ہوئی رزق سے روزہ افطار کیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس اسلامیات میں آپ لوگوں کا جو کام ہے، یعنی اسویٹی کا جو کام ہے وہ اتنا ہے۔ یہ اپریل منتھ میں جو آپ لوگوں کی اسویٹی ہے وہ یہاں تک ہے، لیکن اسٹوڈنٹس 2 مئی پہ آپ لوگوں نے اسکول جا کے وہاں سے مئی منتھ کی جو اسویٹی ہے 2 ڈیٹ پہ آپ لوگوں نے ضرور اسکول سے 2 ڈیٹ پہ وہ اسویٹی ریسیو کرنی ہے، یعنی 2 مئی پہ آپ لوگ جائیں گے اور مئی منتھ کی جو اسویٹی ہے آپ لوگ وہاں سے اسکول سے ریسیو کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو میں نے اسلامیات کی اسویٹی کی ایکسپلینیشن کی، یعنی اسلامیات میں چھٹیوں کا جو کام ہے، اپریل منتھ میں چھٹیوں کا جو کام ہے، آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ لیکن اسٹوڈنٹس 2 ڈیٹ پہ آپ لوگوں نے اسکول سے مئی منتھ کی جو اسویٹی ہے آپ لوگوں نے 2 ڈیٹ پہ اسکول سے وہی اسویٹی ریسیو کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ اپریل منتھ کی اسویٹی تھی، 2 ڈیٹ پہ آپ لوگ اسکول جائیں گے اور وہاں سے آپ لوگوں کو مئی منتھ کی جو اسویٹی ہے آپ لوگوں نے اسکول سے 2 ڈیٹ پہ ریسیو کرنی ہے۔